बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, आप सुन और देख रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस रेडियो स्टेशन, और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम SDG स्पॉटलाइट। सामीन कराम, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुकर्रर किए गए 17 तरक्याती अहदाफ़ के हवाले से गुफ्तगू करें। और ये सिर्फ अहदाफ़ नहीं है या सिर्फ एजेंडाज़ नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी से बराह रास्त मुंसलिक हैं। उसकी वजह ये है कि ये वो एक रोड मैप है जो किसी भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करते हैं। उसके शहरी जो उस मुल्क में रह रहे हैं उनको किस तरह की सहूलियात मुयसर है, उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और किसी भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किस तरह किया जा सकता है। तो ये किसी भी मुल्क के लिए एक रोड मैप की हैसियत रखते हैं, और किसी भी मुल्क के लिए जिस तरह हम जानते हैं कि तरक्की बहुत ज़रूरी है, और तरक्की एक तवील मुद्दती सफ़र है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक जो शॉर्ट टर्म्स जो पॉलिसीज़ है उससे इस चीज़ का जो है हल निकाला जा सकता है। हमने पिछले प्रोग्राम में गुर्बत के हवाले से बात की, अदम मुसावात के हवाले से बात की, और आज के हम प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़ीरो हंगर के हवाले से। और ये SDGs का जो दूसरा ये जो गोल है, दूसरा हदफ अगर हम इसको कहें, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को, यानी कि हम ज़िम्मेदारी के साथ पैदावार या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल, जो हम अपने कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हम ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे, और मेरे साथ इसी हवाले से माहिरीन भी मौजूद हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मिस फ़ाइज़ा मरियम, और ये भी तालीम व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है और मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ में जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हैं, बढ़ा चुकी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा अजमल साहिबा, ये भी मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ में जो है पढ़ा चुकी हैं। तो इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा, आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में, और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फ़ाइज़ा, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हंगर के बारे में, उसको अगर उर्दू में कहें तो भूख के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं। ये भी एक संगीन मसला है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी परसेंटेज जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब वो गुर्बत का शिकार हैं तो ज़ाहिर है उनमें बहुत से अफराद ऐसे भी होंगे जो भूख का शिकार होंगे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से देखती हैं इस चीज़ को? बहुत शुक्रिया रिबा। भूख का ख़ात्मा दूसरा गोल है SDGs की, जहाँ हम बात करते हैं पायदार तरक्की के अहदाफ में, और इसका बहुत हद तक ताल्लुक़ जो हमारा पिछला प्रोग्राम है पॉवर्टी या गुर्बत के से भी लिंक्ड है। लेकिन यहाँ पे भूख का मतलब ये है कि सिर्फ एक खुराक की कमी नहीं, इसका मतलब है कि साफ़ और न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा जो है वो मिलनी चाहिए, और पूरे एक साल के लिए, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी हैं, तो हमारे जो लोग हैं उनको एक साल के लिए थॉरोली इनफ फूड जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर आप कुछ देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए, तो पाकिस्तान में भूख का जो मसला है उसकी संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 का एक हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, और उसके मुताबिक 127 कंट्रीज़ में से 127 ममालिक में से पाकिस्तान 109वें नंबर पे है। और अगर आप देखें बच्चों की स्पेशली सबसे ज़्यादा जो भूख का इफेक्ट होता है वो ग्रोइंग एज में होता है, वो एक बढ़ती हुई उम्र में होता है। तो जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसका आप इफेक्ट देख सकते हैं। 37% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है या बच्चों की जो आबादी है उसमें से बच्चे भूख या मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। मेल न्यूट्रिशन ज़ाहिर है नाकाफ़ी खुराक की वजह से होती है, और स्टंटेड ग्रोथ भी उसी का एक नतीजा हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ में उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से आप सामने नहीं ला सकते हो, और बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं, और पाकिस्तान जो है वो इसका सामना कर रहा है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बात की कि वाकई पाकिस्तान में इस चीज़ का काफ़ी एक संगीन ये मसला है, ये बताइएगा कि रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, दही आबादी और शहरी आबादी में, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर वसाइल का भी एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है हमें, वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका भी फ़र्क नज़र आता है, फिर लाइफस्टाइल का भी हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। ये बताइएगा कि वहाँ पर भी क्या भूख के कुछ मसाइल हैं और उनकी वजूहात क्या है? बिल्कुल, रूरल एरियाज़ में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे किसान हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं खुराक के, लेकिन उन्हीं को बिल्कुल मैसर नहीं है खुराक। उसका एक मेजर रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो छोटे किसान हैं वो अभी तक कन्वेंशनल या जो एक पुराने तरीका ज़राअत है उस पर रिलाई कर रहे हैं,
اور جو ماڈرن طریقے فرٹیلائزرز ہیں، جو سیڈز کا استعمال ہے، وہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں، جس سے ان کی پروڈکشن پہ کافی افیکٹ ہوتا ہے. اب وہ جو پروڈکشن ان کے پاس آتی بھی ہے وہ زیادہ تر اس کو بیچ دیتے ہیں اور اس سے اپنی باقی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑی ہے کہ آپ کو اپنے کنونشنل طریقہ یا جو آپ کے روایتی طریقے ہیں زراعت کے، آپ کو ان سے نکل کے ماڈرن طریقے پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تعلیم کی بھی کمی ہے. ہم جتنے بھی مسائل دیکھ لیں وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے. تعلیم کی کمی آپ کو افیکٹ کرتی ہے، آپ کے پاس پراپر کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیے بڑھتی ہوئی پاپولیشن جو ہے وہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ کھانے والے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ایک فیملی میں یا پورے ملک میں، اور جو کمانے والے لوگ ہیں وہ کم ہیں. تو آپ کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں ظاہر ہے وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور ہر کسی کا حصہ جو ہے وہ لمیٹڈ یا ناکافی آتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ایسے فیکٹرز ہیں جو پاکستان میں افیکٹ کر رہے ہیں. رورل سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو اربن سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آلدو بیسک نیسیسٹیز سب موجود ہیں، مارکیٹس ہیں، سبزی اور فروٹ منڈیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو کچی آبادیاں یا جو سلمز ہیں یا جو لوور ورکنگ جو کلاس ہے، ان کے پاس افورڈیبلٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے. وہ ان مارکیٹس کو، ان گروسری سٹورز کو پہ جا کے شاپنگ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی غذائیت سے بھرپور غذا نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک اکنامک افورڈیبلٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو سیم ایسے اگر آپ کسان کے بارے میں بات کی جائے تو ان کو بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں کہ ان کا ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، وہ جو خوراک لے کے جاتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ میں بھی ضائع ہو جاتی ہے. فارمرز کو بہت زیادہ مسائل ہیں، آلدو ہم ایک ایگریکلچر بیسڈ سوسائٹی ہیں، لیکن پھر بھی ہر سال ہمیں خوراک کی کمی کا سامنا رہتا ہے. تو وہ منڈیوں تک رسائی کا مسئلہ آ جاتا ہے، ٹرانسپورٹ کا، پھر خوراک بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. ہمارے پاس جو اسٹوریج ہاؤسز ہیں شاید وہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنے افیکٹو نہیں ہیں، اتنے وہ اثر نہیں رکھ رہے، اس لیے آپ کی جو خوراک ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہے، یا اس میں کچھ نہ کچھ مسئلے آ جاتے ہیں جو کہ ہیومن کنزمپشن کے لیے انسیف ہو جاتے ہیں. پھر بالکل. اور جس طرح سے آپ نے بات کی غذائی قلت کی، تو پاکستان میں 37% جو بچے ہیں 5 سال سے کم عمر وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. غذائی قلت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب بچے غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں تو نہ صرف ان کی جسمانی اور ذہنی گروتھ متاثر ہوتی ہے، بلکہ وہ اس طرح سے پاکستان کی یا اپنے ملک کی جو اس میں گروتھ ہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو اس چیز سے جو ہے محفوظ کرنا ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر قدرتی طور پر پیداوار ہوتی ہے، ہمارے پاس فوڈ ریسورسز موجود ہیں، لیکن صحیح مینیج نہیں کیا جا رہا ان چیزوں کو، یا اس طرح سے ایک آرگنائز پلان نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کافی یہ جو مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں. فائزہ یہ بتائے گا، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پیداوار ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پھل موجود ہیں، ہمارے پاس گندم کی پیداوار اتنی فروانی میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک جو بھوک ہے اس کو فیس کر رہے ہیں، غربت کو فیس کر رہے ہیں، غذائی قلت کو فیس کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اگر بڑی کراپس کی بات کی جائے، جس میں ویٹ ہے، جس میں کاٹن ہے، جس میں یا پھر اگر غذا کی بات کی جائے تو جس میں رائس آتے ہیں، اب 30 to 40% اس کے جو پروڈکشن ہے وہ ہر سال ضائع ہو جاتی ہے. جیسے ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ آپ کی یا تو خراب ہو جاتی ہے، جب ہارویسٹنگ کے دوران جو ایشوز آتے ہیں، جب آپ فصل کی کٹائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس مرحلے میں ضائع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ خرابی کے باعث اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جو کوکڈ فوڈ ہے یا میل ہیں، وہ آپ کا ہر سال 36 ملین ٹنز بنا ہوا کھانا آپ کا ضائع جاتا ہے. یہ اینولی ایک فگر ہے. تو آپ کو را فوڈ کو بھی اسٹور کرنے کی پراپر میکینزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کولڈ اسٹوریج ہاؤسز جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ابھی تک پرانے طریقے کے جو کولڈ اسٹوریج ہاؤسز ہیں ان پہ چل رہے ہیں، جس سے لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے خوراک جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتی ہے. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگین جو فارمرز ہیں ان کو ماڈرن ٹیکنالوجی، آپ کے پاس ایشیا کی سب سے بڑی ایرڈ یونیورسٹی ہے، 4 آپ کے شہروں میں زرعی ترقیاتی یونیورسٹیز ہیں، بارانی زرعی یونیورسٹیز ہیں، لیکن آپ اس ریسرچ کو، اس ایجوکیشن کو آپ اپنے چھوٹے کسانوں تک منتقل نہیں کر پا رہے، آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے آپ ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہوتے ہوئے بھی آج آپ 2 بیسک جو آپ کی فوڈ کی ضروریات ہیں، گندم اور چینی، آپ کے اکثر اس میں اسکارسٹی یا قلت پیدا کی جاتی ہے. کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں، کچھ مافیاز ہیں، کچھ اور مارکیٹ فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں. اور سبزیوں کی ترسیلات میں یا سبزیوں کے منڈیوں تک پہنچنے میں بھی کسان کو، مڈل مین کو اور جو عوام کو ایک مشکل کا سبب ہوتے ہیں، وہ کافی زیادہ فیکٹرز ہیں. تو ان سب چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ ایک اچھی فوڈ سیکیورٹی پالیسی نہیں ترتیب دیتے تب تک ان تمام مسائل کا حل ناممکن ہے.
بالکل. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کہ ہمیں ایک جگہ نظر آتا ہے کہ غذائی جو خوراک ہے اس کا ہمیں ضیاع ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس سے بھی محروم ہیں. تو کہ ہمیں ایک میجر فرق نظر آتا ہے, ایک انیکویلٹی یا ہم سے کہیں گے عدم مساوات کا بھی یہ ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے سامعین کرام, بلکہ ہماری اپنی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ذمہ دارانہ طور پر کسی بھی چیز کا استعمال ہے, خواہ وہ قدرتی وسائل کا استعمال ہے, خواہ وہ کسی بھی غذا کا استعمال ہے, تو ہم اس میں جو ہے اعتدال سے کام لیں. جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ اس کو استعمال کریں, چاہے وہ پانی ہے, چاہے وہ باقی جو غذائی جو وسائل ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. ہم مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں, فوڈ ویسٹ کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے, کس طرح سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کن ذرائع سے یہ چیز ہو رہی ہے, اور پاکستان میں اس کی کیا سچویشن ہے. حلیمہ آپ کی طرف بڑھوں گی, پاکستان میں آپ فوڈ ویسٹیج کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ فوڈ ویسٹیج کی جہاں تک بات ہے تو ہم فگرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 36 ملین ٹنز آف فوڈ جو ہے وہ ہر سال ضائع ہوتا ہے. اب اگر یہ ضائع کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے تو ملٹیپل جگہ ہیں جہاں پر ہم کھانا ضائع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, جیسے ہماری فیلڈز میں پراپر ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹس تک کھانا نہ پہنچ پانا ایک وجہ یہ ہے. پھر ہمارے ہوٹلس میں ہم دیکھتے ہیں, ہماری شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا بڑی مقدار میں ضائع ہو رہا ہے. اسی طرح ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کھانا ہے وہ ضائع ہوتا ہے لیفٹ اوور کی صورت میں. تو پاکستان جو ویسٹیج ہے اس میں بہت حد تک آگے ہے فوڈ ویسٹیج میں, اور بہت زیادہ کھانا ضائع کیا جا رہا ہے. یہاں پہ UNDP کے جو کیلکولیشنز ہیں اس کے اکارڈنگ یہ کہا جاتا ہے کہ 1/3 آف دی فوڈ گلوبلی جو ہے وہ ہر سال ضائع ہو رہا ہے دنیا میں, اور پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے جو کہ سب سے زیادہ کھانا ضائع کرنے والے ممالک میں ہے. تو اس حوالے سے پاکستان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, جیسے کہ آپ نے بات بھی کی, کچھ کامن پلیسز کی بات بھی کی جہاں پہ فوڈ ویسٹ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے میرے خیال میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. اس بارے میں مزید ہم بات کریں کہ کون کون سی جگہوں پر زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ فوڈ جو ہے ویسٹ ہو رہا ہے. اچھا, اگر کامن پلیسز کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویڈنگ ہالز میں, ہمارے فیسٹیولز میں, ہمارے جہاں پر گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پر ہم سب سے زیادہ کھانا ضائع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف ہم ایسی جگہوں پر یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کی بہتات ہے اور وہاں پر کھانا ضائع ہو رہا ہے, اور دوسری طرف ہم انہی جگہوں کے باہر لوگوں کو بھوک کے لیے کھانے کے لیے ترستے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. تو پہلی جو جگہ جہاں پر سب سے زیادہ ہم کھانا ضائع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہمارے ویڈنگ ہالز ہیں, ہمارے ایونٹ پلیسز ہیں جہاں پر کھانا بہت زیادہ بڑی تعداد میں مقدار میں ضائع ہو رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہوٹلز میں, ہماری بیکریز میں, کچھ پاکستان کے اندر یا اپنے علاقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوفسٹیکیٹڈ جو بیکریز ہیں یا ہمارے ہوٹلز ہیں جہاں پر ایکسپائری ڈیٹ لگا دی جاتی ہے کھانے کے ساتھ, اور پھر 2-3 دن کے بعد وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ چیزیں جو کہ عوام تک نہیں پہنچ پائی, آبویسلی اس کو ویسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے گھروں میں ہم ضرورت سے زیادہ کھانا اگر بنا رہے ہیں اور پھر اگر ہم اس کو نہیں کھا رہے ہیں تو آبویسلی وہ بھی کھانا ویسٹ میں جاتا ہے. تو یہ مین ہماری کامن پلیسز ہیں جہاں پر کھائیں. اس کے ساتھ ہم اپنی مارکیٹس میں بھی دیکھتے ہیں وہ کھانا جو کہ پراپرلی وہ لائک را مٹیریل جیسے ہمارے فروٹس ہیں یا ویجیٹیبلس ہیں جو کہ پک گئے اور وہ عام عوام تک نہیں پہنچ پائے, بیکاز آف ہم ملٹیپل ریزنس دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز افورڈیبلٹی کا ایلیمنٹ بھی اس میں آتا ہے کہ لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے, اتنی زیادہ اس کی قیمت ہے, اور وہ کھانا بھی ضائع ہو گیا. تو اس طرح سے یہ تمام ایریاز ہیں جہاں پر ہم بڑی مقدار میں کھانے کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ کو اس طرح کی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہیں گے, کیونکہ اس حوالے سے میرے خیال میں آگاہی جو ہے فراہم کرنا ہمارا بھی فرض ہے, اور اس حوالے سے سینسٹائز کرنا آڈینس کو کہ یہ کتنی ایک بڑی چیز ہے اور یہ سنگین مسئلہ ہے بھوک کا, اس کو ہم حل کرنے میں انڈیویجولی ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری موجود ہے یا کوئی ایسی یہ جو معاملہ ہے یہ ہم سب آبزرو کرتے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں. ہماری شادیوں میں, ہمارے ایونٹس میں ہم بڑی مقدار میں کھانا بنتے ہوئے دیکھتے ہیں, جیسے ملٹیپل ڈشز ہوتی ہیں وہ سرو کی جاتی ہیں, اور آبویسلی وہ سارا کھانا نہیں کھایا جاتا ان لوگوں سے جو کہ مدعو کیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کھانا گھر لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے اور کھانا تقسیم کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے. تو آبویسلی وہ ایکسٹرا کھانا جو بنایا گیا اور اس کو سرو بھی کیا گیا لیکن ان ٹچ چھوڑ دیا گیا, وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا جو کہ ہنگر کا شکار ہیں. تو آبویسلی وہ سارا کھانا ضائع ہو گیا. تو ہم یہ بہت زیادہ اور نارمل ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر, اور ہم اس کو بالکل نارمل کنسیڈر کرتے ہیں کہ اور اکثر اوقات جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم اس بات کو خاص طور پر مد نظر بھی رکھتے ہیں کہ کھانا ہمارے مہمانوں سے زیادہ ہی ہونا چاہیے, کم نہ ہو. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ فوڈ ویسٹیج کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے کہ مہمان جتنے ہیں ان سے زیادہ کھانا ہوگا تو آبویسلی جو ایکسٹرا کھانا ہے وہ ویسٹ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہمیں ہمارے نارمل ایونٹس میں, ہماری شادی کے موقعوں پر, نارمل گیدرنگز میں بہت نارملی نظر آتی ہیں. بالکل, ہمارے مذہب میں بھی اعتدال کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اعتدال کو ہی پسند کیا گیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لوگ اسراف کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسپیشلی گیدرنگ میں یا کوئی بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں جو سوشل گیدرنگ ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ایک ایونٹ جو حلیمہ نے یہ بات بھی کی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھانا جو ہے وہ زیادہ پرووائڈ کیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کنزیوم نہیں ہوتا تو باقی جو ہے وہ بچ جاتا ہے. ہم اس کی وجوہات پر بات کر لیتے ہیں. میرے خیال سے کچھ سوشل کنڈیشنز بھی اس میں انوالو ہیں. ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایونٹ کو سکسیزفل اگر بنانا ہے تو کھانا بہت اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے, بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہونا چاہیے, چاہے وہ بعد میں وہ لوگ اس کو پورے طریقے سے کھا سکیں, اس کو کنزیوم کر سکیں. یہ بتائیے گا حلیمہ, آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ سوشل کنڈیشنز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وجوہات کیا ہیں, کیوں لوگ فوڈ ضائع کرتے ہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ بہت سارے لوگ اسی خوراک کے لیے ترس رہے ہیں؟ بالکل, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ نارمل فنومنا ہے. ہم اس بات کو ایک پرابلم کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ فوڈ ویسٹیج ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس کے ریزنز دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ, سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے شاید, کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم شادیوں میں اس بات کو خاص جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ کھانا مدعو کیے ہوئے مہمانوں سے زیادہ ہونا چاہیے. جیسے یہ ہمارا کلچرل نارم بن گیا ہے کہ زیادہ ہی بنانا ہے, جتنے لوگ مدعو کیے گئے ہیں اس حساب سے نہیں ہم نے بنانا. تو وہ جو حساب کا ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے مائنس کر دیا ہے اور ہم صرف اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پریسٹیج, ہماری عزت رہ جائے لوگوں کے سامنے اور ہمیں کسی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ایک سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ کلچرل نارم بن گیا, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, ہم اس کو ایک کلچرل ہیبٹ کے طور پر دیکھتے ہیں اور ہمارے اندر یہ انگرین ہو گیا ہے. دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے, ہمیں شاید اس مسئلے کی نزاکت کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اگر ہمارے ٹیبل پر خوراک موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے پاس کھانے کی فراوانی ہے. ہم اگر اس مسئلے کو سمجھ جاتے ہیں یا اویئرنیس آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بھوک کا شکار ہیں اور بہت سے لوگوں کے پاس کھانا وافر مقدار میں یا اتنا بھی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے روزانہ کی ایک جو سفیشینٹ کوانٹٹی ہے وہ اس کو حاصل کر پائیں, تو لیک آف اویئرنیس ہے آبویسلی. پھر ایک ہم اس کو سوشل پریسٹیج کے طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف جو ہے وہ طرح سے کھانے کو پریپیئر کریں, مختلف ڈشز کی صورت میں اس کو پریپیئر کریں, چاہے ہمارے گھر کے ایونٹس ہوں, کوئی نارمل گیدرنگز ہوں یا شادیوں کے ایونٹس ہوں. تو اس میں یہ بات سوچے بغیر کہ یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, یہ ہمارے لیے ایک بڑا ریزن آتا ہے. پھر ہمارے پاس ایک یہ پرابلم بھی ہے کہ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس فوڈ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی پراپر آرگنائز سسٹم موجود نہیں ہے کہ اگر کھانا بچ گیا ہے تو ہم نے اس کو پرزرو کیسے کرنا ہے یا اس کی پراپر ڈسٹریبیوشن ان لوگوں تک کیسے کرنی ہے جو کہ اس کی کمی کا شکار ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, کھانے کو پراپرلی جو ڈیزائرڈ لوگ ہیں یا ڈیزائرڈ کمیونٹی ہے اس تک ہم نہیں پہنچا سکتے. تو بیسیکلی یہ ہمارے لیے ایک سوشل پرابلم ہی ہے اور ہم اس کو ایک ایشو کے طور پر اسی لیے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم شاید یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے اس مسئلے کا شکار ہیں اور ہم ٹھیک ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور واقعی ایک پریسٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھا ایونٹ اگر آپ نے آرگنائز کرنا ہے تو اس میں فوڈ زیادہ ہونا چاہیے, زیادہ کوانٹٹی میں ہونا چاہیے, جس کی
وجہ سے فوڈ ویسٹیج کا ایک مسئلہ ہے. ہم آج کے ایپیسوڈ میں رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن کو بھی سائڈ بائی سائڈ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے وسائل کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ بھی جو ہے ترقیاتی اہداف میں اس کا 12واں نمبر ہے جو ہمیں اس کی اہمیت کا بھی مزید جو ہے اندازہ کرواتا ہے, اور ہمیں اپنے قدرتی وسائل کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے, ہم نے جو ویسٹ ہے اس کی پروڈکشن کو کس طرح سے کم کرنا ہے, اور ماحول دوست پالیسیز بنانی ہے, ماحول دوست طرز زندگی کو کس طرح اپنانا ہے, اس کو بھی ہم سائڈ بائی سائڈ ڈسکس کر رہے ہیں. تو فائزہ آپ کی طرف میں بڑھوں گی, یہ بتائیے گا رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن, یہ تو ایک ہمیں ایک ٹرم نظر آ رہی ہے, سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک آسان زبان میں بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس ٹرم کا. اچھا, یہ SDG 12 ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کر دی ہے. کچھ مزید اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو رسپانسبل کنزمپشن اور پروڈکشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ انسان جو ہے اگر اکنامک ٹرمز میں دیکھا جائے تو یا آپ پروڈکشن اینڈ پہ ہوتے ہیں, یا آپ ایک پروڈیوسر ہوتے ہیں, یا آپ ایک کنزیومر ہوتے ہیں. یہاں پہ دونوں فیکٹرز نے اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو فلفل کرنا ہے. اب یہاں پہ 2030 میں اگر SDGs کے بارے میں بات کی جائے تو یہ گول جو ہے رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے 2030 تک 2030 تک جو گلوبل ویسٹ ہے اس کو ہاف مقدار میں کرنا ہے. لائک ابھی جو ہو رہا ہے 2015 میں اس سے آپ نے کم کرنا ہے. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ پروڈیوسر جو چیزیں بناتے ہیں, جو چیز ڈیزائن کرتے ہیں, وہ اپنے پروفٹ پوائنٹ آف ویو سے بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو, زیادہ سے زیادہ وہ سیل ہو, اور اس سے زیادہ زیادہ ان کا ریونیو جنریٹ ہو. اور جو کنزیومر ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ کی ایک ارج ہے لوگوں میں کہ ہر چیز آ جائے اور زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں آئے, بلک میں آ جائے, اس کو آپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ جو ویسٹ ہے, چاہے وہ آپ کا میٹیریل ہے جو آپ روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ ایک پولوشن کی فارم میں جو ویسٹ میٹیریل ہے اس کی بھی بات ہم کر رہے ہیں. اس سے آپ کے ارتھ کا, آپ کی زمین کا جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں اضافے کا سبب بنتا ہے. یہ دونوں پہ رسپانسبل ہیں کہ آپ کا جو پروڈیوس کر رہے ہو اس کے ملٹیپل یوزز ہونے چاہیے, اور جو آپ کنزیوم کر رہے ہو وہ بھی منیملزم کا ایک کانسیپٹ آ رہا ہے, لیکن یہ بھی اتنا وائڈر ایکسیپٹنس نہیں ہے اس کی کیا لوگ منیملزم کی طرف جا رہے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, اپنے یوٹیوب ولاگز میں دکھا رہے ہیں منیملزم فوڈ میں. ایون اگر خواتین کی بات کی جائے تو وہ اپنے میک اپ, اور کیونکہ ایک ڈیزائر ہوتی ہے خواتین میں زیادہ سے زیادہ کلودنگ اور یہ سب چیزیں, بیگز وغیرہ کی, تو اگر آپ جا کے کچھ سورسز سے دیکھیے تو افریقہ جو ہے وہ ایک ڈمپنگ سائٹ بن چکی ہوئی ہے. یہ جو آپ کا ایک برانڈ کلچر آ گیا ہے ہر چیز میں, اور جو اوور دا ٹائم کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے چلتا ہے اور پھر ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو لوگ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں اور ہمیشہ ریپلیسمنٹ کے طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ٹرینڈ غائب ہوا تو نئی چیز لے آئے, ان کے لیے یہ ایک الارمنگ, ان کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زمین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو ویسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے ڈمپ ہو رہا ہے, جس سے آپ کی ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, 4 چیزیں ہم اپنے سامعین کو یہ بتا سکتے ہیں اور ناظرین کو بھی کہ اس کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے دیکھیں, چینج ہمیشہ آپ سے شروع ہوتا ہے. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ ایسے کرے گی, NGOs ایسے کریں گی تو کوئی چینج لایا جا سکتا ہے, جب تک آپ خود رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. آپ کوئی بھی چیز جب خریدنے لگتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ 5 سوال کیجئے, ان کو ہم 5 R's بولتے ہیں. سب سے پہلے جو آ رہا ہے وہ ہے ریفیوز ہے, وہ کہ آپ پوچھئے خود سے کہ کیا مجھے یہ واقعی چیز چاہیے. اگر تو ہاں میں جواب ہے تو آپ لے لیجئے, لیکن اگر آپ کو اس کی اشد ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال جو آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا یہ ریڈیوس ہو سکتا ہے, کہ اگر میں ایک چیز بلک میں لے رہی ہوں کیا واقعی مجھے اتنی ضرورت ہے, آپ اس کو کم کر سکتے ہیں کوانٹٹی میں. تیسرا سوال جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ ری یوز, کیا اس کو میں دوبارہ ری یوز کر سکتا ہوں یا اس کو استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا. 4تھ سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ری پرپز, کیا یہ دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے یا یہ صرف ایک بار کی استعمال کی چیز ہے. اور لاسٹ ون از ریسائیکل, کہ آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد اس سے کوئی اور پرپز حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ 5 سوال جب آپ پوچھیں گے کوئی بھی چیز کنزیوم کرنے سے پہلے تو آپ ایک رسپانسبل کنزیومر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو آپ کے آپشنز ہیں, آپ ایسے آپشنز چوز کریں جن کے ملٹیپل امپیکٹس ہیں. فار ایگزامپل کوئی ایک ایسی چیز ہے آپ کے استعمال میں جو کہ ملٹیپل پرپز کو سرو کر رہی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب ہمارے معاشرے میں ایک, جیسے بھی آپ کھانے کی بھی بات کری تھی, ایک سوشل پریسٹیج کا ایک ایلیمنٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکنامک گروتھ کو کپل کیا جاتا ہے میٹیریلزم کے ساتھ.
کہ اگر آپ اکنامیکلی اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس گھر کے استعمال کے لیے بہت زیادہ آپ کا گھر بھرا ہونا چاہیے. آپ کے پاس اگر 5 لوگ ہیں تو 5 میں سے 3 لوگوں کے پاس تو اپنی سواری ہونی چاہیے. اس چیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ اور پھر جو آپ چیز کنزیوم کر رہے ہیں وہ ہوا میں نہیں چلی جاتی ہے, اس کی کہیں نہ کہیں ایز اے ویسٹ کے طور پہ ایگزسٹنس رہتی ہے اینڈ فار دا پیریڈ آف لانگ ٹائم. تو آپ کو ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ ویسٹ میں کمی لانے کے لیے بھی ایسے انیشیٹو لینی چاہیے. بالکل, ویسٹ میں کمی لانے کے بہت سارے طریقوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے, اور جو بھی چیز ہم کنزیوم کرتے ہیں, جو بھی چیز ہم بناتے ہیں, جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ظاہر اسٹے کرتی ہے, تو ہمیں ایسی چیزوں کا ہی انتخاب کرنا چاہیے جن کو بعد میں ریسائیکل کیا جائے. جس طرح سے فائزہ نے ایک بہت اچھا فریم ورک بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ 5 آورز یا جو 5 سوال ہیں جو آپ کو خود سے کرنے چاہیے جب بھی آپ کوئی نئی چیز خریدنے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی نئی چیز آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں, تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ ایک سسٹینیبل لائف سٹائل ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے فائزہ, جس طرح سے ہم ہر چیز کو گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ چیز نہیں کر رہی, گورنمنٹ یہ انیشیٹوز نہیں لے رہی, میرے خیال سے انڈیویجولی ہمیں اس پروگرام سے بہت ساری چیزیں ایسی جاننے کو مل رہی ہیں جو ہم انڈیویجولی کر سکتے ہیں, جس سے ہم اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں. سولوشنز کی طرف آتے ہیں فائزہ. جیسے کہ آپ نے ویسٹ کی بات کی, اگر ہم اس کو فوڈ ویسٹ کو بھی اگر ہم اس میں شامل کر لیں, اور اگر ہم جس طرح سے ہم نے بھوک کے مسائل کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, کیا ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کا کام کر رہی ہیں؟ آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی چیز ایسی آئی ہو جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو سکسیزفلی اس چیز کو رن کر رہی ہیں پاکستان میں؟ بالکل ایسا, جو بھی آپ نے اینڈ پہ بات کی اسی کو میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ بلیم نہیں کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے 1 ڈش کی کہ آپ کی شادیوں پہ صرف ایک کھانا ہوگا, اور حلیمہ نے بھی بات کی کہ اس پہ کتنا کھانا استعمال ہوتا ہے, انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات کی ہے. تو آپ کے لیجسلیشن تو موجود ہے کہ آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو کارروائی کی جائے گی, سم ہاؤ کارروائی ہوتی ہے, سم ٹائمز ادر وے اراؤنڈ چیزوں کو مینیج کر لیا جاتا ہے. تو آپ کو جب چینج کی بات ہوتی ہے تو کوئی اور آپ کو نہیں چینج کر سکتا انلیس آپ خود نہیں اس کی ارج رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے گورنمنٹ کا تو ایک رول ہے اس میں, لیکن اگر دیکھا جائے کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہیں جو فوڈ ویسٹیج کے پہ کام کر رہی ہیں اس کو کم کرنے کے لیے, بہت زیادہ ایسی چھوٹے لیول پہ بھی ہیں, کمیونٹی لیول پہ بھی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو ایک نیشنل لیول پہ ہیں. اس میں ایک سب سے جو انٹرسٹنگ آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے دی روبن ہوڈ آرمی, اور اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک انڈیا کے ایک شہری ہیں جو لنڈن اسکول آف اکنامکس سے تعلیم یافتہ ہو کے واپس انڈیا جاتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک میں جو بھوک ہے, کیونکہ ہمارا اور انڈیا کا مسائل سیم ہے, تو وہ وہاں پہ انہوں نے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کہ جو شادی ہال ہیں ہر ویکینڈ پہ, کیونکہ سب سے زیادہ آؤٹنگز ہوتی ہیں, سب سے زیادہ ایونٹس ہو رہے ہوتے, تو وہ سیٹرڈے کو رات کو تمام شادی ہال جو بھی ویڈنگ ہالز ہیں, جو آپ کے ایسے ہوٹل ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, وہاں پہ ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا تھا, اور ان سے جو ان یوزڈ ان ٹچڈ جو فوڈ ہے, کلین فوڈ ٹو کنزیوم, وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. اور سنڈے کو مارننگ میں وہ تمام لوگ ایک گروپس میں ڈیوائڈ ہو کے جو کچی آبادی ہے جن کو آپ سلمز کہتے ہیں, وہاں پہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. یہی آئیڈیا وہ انڈیا کے سٹیزن کے ایک کلاس فیلو تھی جو پاکستانی تھی, عائشہ نام ہے ان کا, وہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں, انہوں نے پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کیا. اب اس آئیڈیا کو دیکھ کے اسلام آباد میں بھی کچھ ایسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو خود سے آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے ڈفرینٹ ویڈنگ ہالز اور ڈفرینٹ ریسٹورینٹ سے ہر سیٹرڈے کو وہ کھانا کلیکٹ کرتے ہیں, اور دین ان کو ری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں انٹو دوز ایریاز جو کہ انڈر پریولیج ہیں, جہاں پہ غربت ہے, کچی آبادیاں یا سلمز ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس بہت زیادہ ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ڈفرینٹ اوکیزنس پہ فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں. رمضان میں آپ نے بہت دیکھا ہوگا سحری اور افطاری کے ٹائم پہ جو فوڈ پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ریگولر ٹائم پہ بھی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, اس کے دسترخوان لگتے ہیں ہر بڑے شہر میں, اور ڈفرینٹ پوائنٹس پہ جو کہ زیادہ کمرشل, جہاں پہ زیادہ ایکٹیویٹی ہو یا جہاں پہ زیادہ تر ٹریفک کا آنا جانا جہاں پہ ہو, تاکہ ہر طرح کے جو مزدور ہیں, بس ڈرائیور ہیں, ٹرک ڈرائیورز ہیں, وہ وہاں پہ کھانا کھا سکیں. اور بہت زیادہ اور ایسے چھوٹے موٹے انیشیٹیوز ہیں. رزق نام کا ایک فوڈ بینک ہے جو لاہور میں کام کر رہے ہیں, وہ اگین وہی کرتے ہیں کہ آپ کے ڈفرینٹ جگہوں سے کھانا سیف ٹو یوز اور انٹچڈ جو کھانا ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں انٹو
slums and کچی آبادی سے. صحیح. اچھا جیسے آپ نے فوڈ بینکس کی بات کی, بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ اس کے ذریعے ہم ان لوگوں تک, مستحق لوگوں تک خوراک پہنچا سکتے ہیں جو بھوک کا شکار ہیں. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ فوڈ ویسٹ ہو رہا ہے اور ایک جگہ بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے, اس فوڈ بینکس کے ذریعے ان کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. یہ بتائیے گا فوڈ بینک کس طرح کام کرتے ہیں فائزہ, اور عام لوگ اس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ تو فوڈ بینک کا یہ میں آپ کو زیادہ طریقہ بتا دیا. فوڈ بینک اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو یوتھ, زیادہ تر یوتھ لیڈ ایکٹیویٹیز ہیں, یہ یوتھ اس کو لیڈ کرتے ہیں. اور آپ پہلے سے کسی ایسے ویڈنگ ہال کی ایڈمنسٹریشن سے, مینجمنٹ سے, یا جو ہوٹلس کی مینجمنٹ ہیں ان سے آپ انٹرسٹ رہتے ہیں, ان سے آپ نے باقاعدہ کام کیا ہوتا ہے, ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کھانا لیا جاتا ہے اور پراپر ایک میکانزم کے تھرو, ایک چین سسٹم کے تھرو ان لوگوں کو ایکسیس کیا جاتا ہے. پہلے ان کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں, اور ان کو ریچ آؤٹ کیا جاتا ہے, اور ان کو پھر کھانا ڈیلی بیسس پہ. بہت زیادہ لاہور میں ایسے یوتھ گروپس ہیں جو کہ ڈیلی بیسس بھی کرتے ہیں, بھی یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو زیادہ تر بڑے آرگنائزیشنس ہیں تو وہ کیونکہ آپ کی ویکینڈ پہ ایسی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہے کہ ویڈنگز ہو رہی ہیں, کوئی ایونٹس ہو رہے ہیں, برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ, یہ سب چیزیں, تو زیادہ تر یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ویکینڈز پہ کی جاتی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا سکسیزفل پروجیکٹ آپ نے دیکھا ہے جو فوڈ کی ڈسٹریبیوشن کو سکسیزفلی جس نے کیا ہو, اور جسے ہم کہیں کہ ہمارے لیے ایک روڈ میپ بن سکتا ہے, یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سکسیزفلی کچھ پروجیکٹ اس حوالے سے؟ ایسے ہی راولپنڈی میں ایک پرائیویٹ اسکول نے رابن ہوڈ آرمی سے ہی الائن کر کے انہوں نے ایک پروجیکٹ رن کیا تھا جس میں ایک فرائیڈے کی نماز جمعہ کے بعد کھانا کلیکٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ جگہوں سے, اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے سلمز میں, یا جو راولپنڈی کے ایسے علاقے جہاں پہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ کھانا افورڈ نہیں کر سکتے. اور ایک دن میں انہوں نے 1200 میلز جو ہیں وہ ضرورت مند مستحق لوگوں تک پہنچائے ہیں. صحیح. یعنی کہ جو فوڈ کا جو ری ڈسٹریبیوشن کا جو ایک عمل ہے, اس کو اگر ہم یقینی بنائیں تو ہم ان لوگوں تک وہ کھانا پہنچا سکتے ہیں. فوڈ ویسٹیج کا جو ہے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ان ایشوز پہ عوام کو سینسٹائز کریں کہ ہم بھوک کا خاتمہ کس طرح کر سکتے ہیں. جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں یا جو غذا ہے, ہم اس کو کس طرح سے ویسٹ کریں, اس کو کس طرح سے ہم جو اپنے وسائل ہیں یا ڈفرینٹ چیزیں, جس طرح سے فائزہ نے فریم ورک کی بات کی, جب ہم کوئی نئی چیز خریدتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے کون سے سوالات کرنے چاہیے تاکہ ہم ایک سسٹینیبل لیونگ سٹائل جو ہے وہ اپنا سکیں, تاکہ ہم نہ صرف اپنے ملک کو جو ہے ایک بہتر رہنے کی جگہ بنا سکیں, ایک بہتر ملک بنا سکیں, بلکہ اس کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں. ڈسکشن جو ہے ہماری اس وقت جاری ہے, اور اس ایپیسوڈ کا جو ہے وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم اسی ڈسکشن کو اگلے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ موجود رہی فائزہ مریم اور حلیمہ اجمل صاحبہ, دونوں جو ہے تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور IR سے انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ہے وہ ایکسپرٹیز رکھتی ہیں. ان سے SDGs کے بارے میں گفتگو جاری ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, اگلے ایپیسوڈ پہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اپنی میزبان عریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.